Assalamu alaikum students. Welcome to channel Sarjabali. I would say only join me to train your brain. Students, आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इस लेसन की आउटलाइंस हैं हरफों के नाम जानना क्यों ज़रूरी हैं, हरफों की आवाज़ें जानना क्यों ज़रूरी है और हरफों की छोटी शक्लें कैसे बनती हैं और छोटी शक्लों का इस्तेमाल कहाँ होता है और बड़ी शक्लों का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो हमारी आउटलाइन है वो है हरफों के नाम जानना क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब है किसी लफ्ज़ को लिखने के लिए, यानी कि हरफों के नाम किसी लफ्ज़ को लिखने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हरफों के नाम नहीं जानते तो फिर वो आप लफ्ज़ लिख नहीं सकते। दूसरे नंबर पे हरफों की आवाज़ें जानना क्यों ज़रूरी है, आवाज़ों का इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है। तो आवाज़ों के लिए इसका आंसर है कि किसी लफ्ज़ को पढ़ने के लिए, तो किसी लफ्ज़ को पढ़ने के लिए आवाज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हरफों के नाम लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि उसकी आवाज़ें लफ्ज़ों को पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद हरफों की छोटी शक्लें कैसे बनती हैं और छोटी शक्लों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है और बड़ी शक्लों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। किसी भी हरफ की छोटी शक्ल उस हरफ का कुछ हिस्सा होता है, या तो वो उस हरफ का तीसरा हिस्सा होगा, आधा भी हो सकता है, या फिर पूरे का पूरा हिस्सा भी उस शक्ल का, वो पूरा का पूरा हरफ लफ्ज़ भी उसकी छोटी शक्ल हो सकती है। यानी कि बड़ी शक्ल जो है छोटी शक्ल उसका हिस्सा होती है। उसका एक तरीका है, उसका तरीका क्या है कि जो भी हम बड़ी शक्ल लिखते हैं, जिधर से हम स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैंने इधर बे लिखा और बे इधर से स्टार्ट हो रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और इधर से लेके लाइन तक ये लफ्ज़ लिखने में जितना भी बनता है, इधर से लेके इधर तक, ये इसकी छोटी शक्ल में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा बाकी जो इतना लफ्ज़ है, ये तकरीबन 3 हिस्से बन रहे हैं, तो ये तकरीबन 1/3 बन रहा है, इसका तीसरा हिस्सा बन रहा है। तो ये देखिए इस शक्ल में तीसरा हिस्सा बन रहा है। तो जब हम इसकी छोटी शक्ल लिखते हैं तो छोटी शक्ल फिर इस तरह से बन जाती है। इधर से लेके हम इधर तक लिख लेते हैं, इधर से लेके हम इधर तक ऐसे करके लिख लेते हैं, और साथ में हम लाइन की ऊपर वाली साइड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ताकि जो कि ये शो करता है कि इस शक्ल के साथ दूसरी शक्ल मिलने के लिए आपने इसको तैयार कर लिया। तो ये बे की छोटी शक्ल आपकी बन गई। अब बे के ख़ानदान की सारी छोटी शक्लें इस तरह से बनेंगी। इधर हम नुक्ता 1 डालेंगे तो बे बन जाएगा, इधर 3 डालेंगे तो पे बन जाएगा। अगर यही रिमूव करके हम इधर डालेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ते, जबकि इधर 1 नुक्ता ज़्यादा करने से हमारा नाम चेंज होके से की छोटी शक्ल बन गई, जबकि इधर हम अगर इसके ऊपर ये टोपी डाल दें तो ये हमारी टे बन जाती है। इसी तरह जीम के ख़ानदान की शक्लें भी ज़रा देख लीजिएगा। ये हम एक जीम लिखते हैं, ये जीम लिखा। तो जीम का लाइन तक का पोर्शन हम इस्तेमाल करेंगे, इधर से लेके इधर तक का पोर्शन हम इस्तेमाल करेंगे, और आगे को हम लाइन के ऊपर की तरफ टेढ़ा कर देंगे। जैसे कि
یہ دیکھیں ادھر سے لے کے ہم نے جیم کا یہ پورشن لکھا. اب ادھر کو جا رہا تھا تو ہم نے اس کو لائن کے ساتھ ملا کے اوپر کو ٹیڑھا کر دینا, ہلکا سا ٹیڑھا کر دینا. تو یہ جیم کے خاندان کی ساری شکلیں اسی طرح بنیں گی. ایک نقطہ ڈالنے سے جیم بن جاتی ہے, دو نقطہ ڈالنے سے چھ بن جاتی ہے. جبکہ یہ ہٹا دیں تو ہے کی چھوٹی شکل بن جائے گی. جب اس پہ ایک ڈاٹ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ خے بن جائے گی, خے کی چھوٹی شکل. اسی طرح آگے اگر ہم دیکھیں تو دال اور رے دونوں کا خاندان. دال ہم نے لکھی اس طرح سے اور رے کا خاندان بھی ہم نے لکھی. اب یہ دیکھیں دال شروع ہو رہی ہے اور لائن پہ آ کے اینڈ ہو رہی ہے. ادھر سے شروع ہو رہی ہے جبکہ ادھر سے یہ لائن پہ ہو رہی ہے اینڈ, اور رے بھی ادھر سے شروع ہو رہی ہے تو اینڈ اس لائن پہ ہو رہا ہے. تو اس کی یہ ساری کی ساری شکل ہماری چھوٹی شکل اور بڑی شکل ایک جیسی ہوگی. اسی طرح ہمارا الف بھی لائن پہ آگے ختم ہوتا ہے. تو جو لفظ ہمارے لائن پہ آگے ختم ہوتے ہیں اس طرح وا بھی لائن پہ ختم ہوتا ہے. جو لفظ ہمارے اسی طرح سے حمزہ, یہ ہمارے ایسے لفظ ہیں جو لائن پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. تو ان کی چھوٹی اور بڑی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. جو حرف ہمارے لائن پہ ختم ہو جاتے ہیں ان کی چھوٹی اور بڑی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. اب ایک آدھ مثال اور دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ لام. اب یہ دیکھیں لام ہم نے لکھا تو یہ لام ہمارا ادھر سے لے کے یہ لائن تک کا ہم استعمال کریں گے چھوٹی شکل میں, اور باقی کا ہم ختم کر دیں گے. تقریباً ہاف اس کا بن جاتا ہے. جبکہ ہم نے پہلی مثال میں 1/3 دیکھا تھا, اس میں ہاف بن گیا. واو میں, رے میں اور دال میں سارے کا سارا حرف ہمارا چھوٹی شکل کا بڑی شکل کا چھوٹی شکل میں استعمال ہوا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا تھوڑا سا پورشن ہو, وہ لائن تک کا ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو لائن تک کا ہم نے اگر لام کو استعمال کیا تو یہ ادھر تک استعمال ہو گیا, اور ساتھ میں ہم نے ادھر کو ٹیڑھا کر دینا جو کہ یہ ظاہر کرے گا کہ اس لفظ کو, اس حرف کو ہم دوسرے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے تیار کر دیا ہم نے. اسی طرح نون اور بے کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے. یہ دیکھیں نون ہے, نون یہ تو نون کی شکل تھوڑی سی مختلف ہے اس لحاظ سے کیونکہ یہ لام سے اگر ہم اس کو ادھر سے استعمال کرتے ہیں, ادھر سے اگر ہم استعمال کریں ادھر تک, تو ابھی آپ نے دیکھا لام کی شکل ہم نے لکھی تھی, دوبارہ لکھ لیتے ہیں. یہ ہم نے لام لکھی تھی جبکہ یہ نون ہے. تو یہ لام کی ہم نے ادھر تک شکل لکھی تھی چھوٹی اس طریقے سے. تو نون کی بھی اگر ہم اس طریقے سے لکھیں تو یہ پھر لام کی شکل بن جائے گی. تو اس لیے یہ ہم نے استعمال نہیں کرنی. اس کی جگہ پہ ہم بے کی شکل استعمال کرتے ہیں. بے کی چھوٹی شکل جو کہ اس طریقے سے کی تھی, اور بے میں ہم نقطہ ادھر ڈاٹ ڈالتے ہیں جبکہ نون میں آپ نے ڈاٹ ادھر ڈالنا. یہ نون کی چھوٹی شکل کیسے بنتی ہے یہ تھوڑی سی مختلف ہے, اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا کہ نون کی چھوٹی شکل تھوڑی سی مختلف ہے. اور کون سی مختلف ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نون کی شکل, اور چھوٹی یہ کی شکل, اور بڑی یہ کی شکل. ان کی شکل ہم بے سے ہیلپ لے کے بناتے ہیں.
اس کی ہم بے سے ہیلپ لے کے بناتے ہیں. ادھر نقطہ ڈال دیتے ہیں. اس کی بھی بے کی شکل کو استعمال کرتے ہیں ہم. بے کی شکل استعمال کر کے تو تے میں اوپر نقطے ہوتے ہیں جبکہ یہ میں ادھر نیچے نقطے ڈالے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ بڑی یہ کی بھی شکل بالکل اس طرح سے چھوٹی شکل ہوتی ہے. بڑی یہ کی چھوٹی شکل بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے. یہ تو ہوگی ہماری چھوٹی شکلیں کیسے بنتی ہیں. اور جو مختلف تھیں شکلیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ والی شکلیں مختلف تھیں. تو یہ اب آپ نے اس کو میرے خیال میں جان لیا ہے. اور اس کے بعد تھی ہماری آؤٹ لائن کے چھوٹی شکلوں کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور بڑی شکلوں کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے. تو کسی بھی لفظ کے جو آواز اینڈ پہ آتی ہے نا اس کو ہمیشہ بڑی شکل میں لکھا جاتا ہے. اس سے پہلے والی جتنی بھی شروع سے لے کے اینڈ تک کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چھوٹی شکلوں میں لکھی. جی تو ہم مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ چھوٹی شکلوں اور بڑی شکل کہاں پر استعمال ہوتی ہے, چھوٹی شکلوں کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے. جیسے کہ ایک لفظ ہے بیتاب. اس میں یہ بے جو پہلے والی ہے یہ بے کی چھوٹی شکل ہے اور یہ جو دو نقطے والی ہے یہ کی چھوٹی شکل ہے اور یہ جو تین نقطے ڈالے ہوئے ہیں دو نقطے ہیں یہ تے کی چھوٹی شکل ہے. اور جب یہ ساتھ میں الف اور یہ اینڈ پہ دیکھیں اینڈ پہ آپ دیکھیں اینڈ والا جو لفظ ہے یہ والا بیتاب میں جو اینڈ والا لفظ ہے حرف ہے وہ بڑی شکل میں لکھا ہوا ہے. تو اس مثال میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو لفظ ہم لکھتے ہیں اس کے اینڈ کسی بھی لفظ کا جو اینڈ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ہم بڑی شکل میں لکھیں گے جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی حرف آئیں گے وہ سارے چھوٹی شکلوں میں استعمال کر کے بعد میں ان کو ہم جوائن کر لیتے ہیں, اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس طرح سے پھر حرف لکھے جاتے ہیں. تو یہ ہم طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ کہ چھوٹے لفظوں کو کیسے جوائن کیا جاتا ہے اور ایک پورا لفظ کیسے بنتا ہے چھوٹے حرفوں کے ساتھ اور بڑی شکلوں کے ساتھ. چھوٹی شکلوں اور بڑی شکلوں کے ساتھ کیسے ایک لفظ بنتا ہے یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ابھی ہم سیکھیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.